एक दफा कई 3 दिन का फाका था और भूख बहुत सख्त लगी हुई थी। देखा कि नहर में एक सेब बहता हुआ जा रहा है। नहर के नीचे उतरे और सेब को लिया और धो करके खा लिया। खाने के बाद उनको एहसास हुआ कि भाई ये सेब जो बहता हुआ जा रहा था ये किसका था? दूसरे के सेब को बगैर उसकी इजाजत के मैंने खा लिया है। अगर अल्लाह के यहाँ इसका पकड़ हो गई, गिरफ्त हो गई तो मैं क्या जवाब दूंगा, मेरा क्या बनेगा? इसलिए सेब के मालिक की तलाश में निकले। जिधर से पानी बहता हुआ आ रहा था उधर ही सफर करते रहे। दूर जा करके देखा कि नहर के किनारे एक सेब का बाग है और उसमें से पक पक करके सेब के दाने गिर रहे हैं। समझ में आया कि इसी बाग का ये सेब होगा। तुरंत उसके मालिक का पता लगाया। मालूम ये हुआ कि जिलान के एक बहुत बड़े रईस हैं सैयद अब्दुल्ला, वो हैं इसके मालिक। चुनांचे उनके पास गए, कहा कि हजरत ऐसा है कि आपके बाग का जो सेब है एक बहता हुआ जा रहा था, मैंने खा लिया है, इस सेब को आप माफ कर दीजिए। जी मुझे ख्याल आया कि ये दूसरे किसी का सेब है, मैंने खा लिया है, उसकी इजाजत के बगैर खाया है, अल्लाह के यहाँ मेरी पकड़ हो सकती, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे माफ कर दें, इस सेब को माफ कर दें। ऊपर नीचे तक देखा सैयद अब्दुल्ला ने तो देखा कि ये नौजवान कोई अल्लाह का खास बंदा, एक सेब बहता हुआ जा रहा था। ये तो ऐसे ही मामूली चीज है, इसके खाने पर इसको इतना जबरदस्त एहसास है और खौफ लगा हुआ है, खौफ इलाही। ये तो लगता है कि तो अल्लाह का खास बंदा। तो सैयद अब्दुल्ला ने रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बेटे सेब तो माफ होगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि इस बाग की रखवाली 10 साल करनी पड़ेगी। 10 साल बाग की रखवाली करोगे तो सेब तो माफ करने पर मैं सोचूंगा। इन्होंने देखा कि भाई अल्लाह के पकड़ से, आखिरत के अज़ाब से तो कहीं सस्ता सौदा है, 10 साल ही सही, बाकी मैं रखवाली कर लूंगा, देख ले। चुनांचे शर्त मंजूर कर लिया। मुसलसल 10 साल तक उस बाग की देखभाल करते रहे, सिंचाई है, पटाई है, ये और गलत किस्म के जो घास निकल आते हैं उसको उखाड़ना है, कमोटी करना जिसको आप कहते हैं, कमाना, ये सब करते रहे। 10 साल जब पूरे हो गए तो आए, कहा कि हजरत अब तो सेब को माफ कर दीजिए। कहा कि 2 साल और रखवाली करनी होगी। चुनांचे 2 साल रखवाली और किया गया, पूरे 12 साल हो गए। और इस बीच में जिक्र है, मुजाहिदा है, कुरान पाक की तिलावत है, सोम सलात की पाबंदी है, यानी तसव्वुफ सुलूक के लाइन से भी तरक्की करते रहे। 12 साल जब पूरे हो गए तो आए, कहा कि हजरत अब तो सेब को माफ कर दीजिए। हजरत सैयद अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ठीक है वो माफ है, लेकिन एक बात और रह गई। वो ये है कि मेरी एक लड़की है जो लंगड़ी है, लूली है, कानी है, बहरी है, उससे तुमको शादी करनी पड़ेगी। ये सैयद अबू सालेह रहमतुल्लाह अलैह ने देखा तो चलो भाई, दुनिया की जिंदगी है, कैद की जिंदगी है, अगर ऐसी अपाहज लड़की से मेरी शादी हो जाती है और सेब माफ हो जाता है तो आखिरत की सजा से तो बच जाएंगे। यहाँ से शादी हो गई और जब पहली रात में उनकी बीवी उनके यहाँ भेजी गई तो देखा कि अच्छी है, खूबसूरत है, पाँव की से लंगड़ी भी नहीं है, हाथ से लूली भी नहीं है, आँख से कानी भी नहीं है, और कान से बहरी भी नहीं है, जी जबान से गूंगी भी नहीं है। और हजरत ने फरमाया था कि ये सारी खराबियां हैं। तो इनको समझ में आया कि ऐसा ना हो कि लड़की बदल गई। जी अपने यहाँ है ना, कई जगह आपने सुना होगा कि लड़की दिखलाई गई कुछ जी, और निकाह के वक्त, रोकती के वक्त कुछ और दे दी गई। ये कई जगह इस तरह के हालात वाक़यात पेश आए। तो कमरे से निकल करके एकदम से सैयद अब्दुल्ला सौमी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आया, अपने हुजूर की खिदमत में। कहा कि हजरत आपने जिस लड़की के बारे में कहा था और जिसे मेरी शादी हुई है, आपने कहा वो लंगड़ी है, लूली है, कानी है, गूंगी है,
یہ بحری ہے، وہ تو ان عیبوں سے بالکل پاک صاف ہے، اچھی خوبصورت ہے، اچھی چنگی ہے۔ تو حضرت سید عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ بیٹے لڑکی وہی ہے، لنگڑی میں نے اس لیے کہا کہ اس پاؤں سے چل کر کے کہیں غلط جگہ پر نہیں گئی، ہاتھ سے کسی ناجائز چیز کو نہیں پکڑا، زبان سے کبھی جھوٹ اور غیبت جھوٹ نہیں بولی، آنکھ سے کبھی غلط چیزوں کو نامحرم کو نہیں دیکھا، کان سے کبھی گانے بجانے اور اس طرح کی چیزوں کو نہیں سنا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ وہ بہری ہے، اندھی ہے، کانی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، یہ اس لیے میں نے کہا یہ ہے۔ ایک تو دیکھیے سید ابو صالح کتنے بڑے تقوی والے، ایک سیب کے خاطر 12 سال باغ کی رکھوالی کیا اور اتنی کڑی شرط کو پوری کر کے نکاح کیا، اور ادھر ان کی بیوی بھی ایسی ملی ہے جو اعلیٰ درجے کی پرہیزگار، یہ پاؤں سے کبھی غلط چیز کی طرف نہ گئی ہو، ہاتھ سے کسی ناجائز چیز کو نہیں پکڑا ہو، آنکھ سے کبھی ناجائز چیز کو نہیں دیکھا ہو، کان سے کبھی گانے بجانے کی چیزوں کو نہیں سنا ہو، اور زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولی ہو۔ یہ کتنے اونچے درجے کی بات ہوئی، شوہر ایسے اور بیوی ایسی ہوئی۔ یہ سیدہ فاطمہ ہے جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اماں۔ اب دیکھیے شوہر اس طرح اور بیوی بھی اس طرح کی پاکباز، انہی دونوں کے رفاقت کے بعد سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے زبردست عالم اور زبردست بزرگ گزرے ہیں، اور بزرگ پیدا ہوئے جس نے ایک عالم کو فیض یاب کیا۔ یہ جو جن کا دنگا بجا ہوا ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ غوث پاک کون ہیں اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں، وہ آپ بھی ہر کوئی سمجھتا ہے غوث پاک کو اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بات یہی ہے کہ جب شوہر کے لڑکے میں شوہر کے اندر جب تقوی پرہیزگاری ہوتی ہے، بیوی کے اندر بھی تقوی پرہیزگاری ہوتی ہے، تو اس سے بھی تقوی پرہیزگاری والی اولاد پیدا ہوتی ہے، اور اس سے بڑی اچھی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداری کی بنیاد پر شادی کرنے کو ترجیح دینے کو فرمایا کہ تم اس میں کامیابی حاصل کرو، فرض ذات دین، دینداری کی وجہ سے تمہیں کامیابی ملے گی۔ لڑکا بھی دیندار ہے، لڑکی کو جب دیکھنے جاتے ہیں تو اس بیچاری سے سورہ فاتحہ پڑھواویں گے، سورہ دعائے قنوت پڑھواویں گے، یہ لکھواویں گے، وہ لکھواویں گے، اور لڑکا کا کوئی امتحان نہیں۔ لڑکے جو بیچارے مرکور قلم ہے، لڑکا سے کچھ نہیں، لڑکی سے سب کچھ پڑھوا رہے ہیں۔ بھائی نماز پڑھ کر لڑکا پڑھ بھی ہے، لڑکی پڑھ بھی ہے، تو اس بیچاری سے آپ دعائیں کونوں سنیے، اور لڑکے کے اندر بھی تو دینداری ہونی چاہیے۔ یہ فرمایا گیا کہ لڑکا بھی دیندار ہو، لڑکے کے بھی انتخاب میں دینداری کو ترجیح دی جائے۔ یہ بات تھوڑی لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، اس لیے کہ لڑکی سے اجازت لے کر کے ابھی نہیں آئے ہوئے، ٹھیک ہے، ٹائم بہت ہو رہا ہے، لیکن گواہ ہو، نکاح کی اجازت وہ دیں۔ آ جائیں گے لوگ۔ تو دوستو اور بزرگو، اللہ کے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ کچھ ہدایتیں دی ہیں۔ ایک تو یہ فرمایا گیا کہ نکاح کا اعلان کیا کرو، دوسری ہدایت یہ دی گئی کہ مسجدوں میں نکاح کرو، تیسری ہدایت یہ دی گئی کہ دینداری کی بنیاد پر نکاح کیا کرو، اسی طریقے سے یہ ہدایت دی گئی کہ کم سے کم خرچ میں نکاح کیا کرو۔ میرے یہاں کموان ٹولہ پر میرا مکان ہے، ایک نکاح ہوا ظہر میں، ایک صاحب کہنے لگے مولانا ایسی شادی تو روزانہ ہو سکتی، ایسی شادی تو روزانہ ہو سکتی ہے۔ ہم نے کہا کہ جی شریعت نے شادی کو ایسے ہی آسان بنایا ہے، وہ تو ہم لوگوں نے پہاڑ بنا دیا ہے جو اٹھائے نہیں اٹھے، اس طرح ہم نے پہاڑ بنا دیا ہے۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شادی کو تو ہلکا پھلکا بنایا گیا ہے۔ خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابیوں کی جو شادی کی ہے وہ آپ کے سامنے، ہمارے اور آپ کے بزرگوں نے
جو شادیاں کی ہیں، خود اپنی شادی یا اپنے بچیوں کی جو شادی کی ہے وہ آپ کے سامنے بڑے شیخ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ان کے پورے خاندان میں شادی کا مزاج یہ رہا کہ لڑکا اور لڑکی کا جب انتخاب ہوا کہ یہ جوڑے ٹھیک ہے شادی ہو جائے تو کسی نے نماز میں اعلان کر دیا گیا بھائی نکاح ہوگا. نکاح ہوا اور رات میں ان کی چارپائی الگ کر دی گئی، بستر ان کا الگ کر دیا گیا، ہو گئی رخصتی، ہو گئی رخصتی. جی ہمارے ہاں اور آپ کے ہاں تو یہ ہے کہ جب تک اس طرح دھوم دھام سے اور اس طرح بارات اور اس طرح بجلی اور قمقمے اور یہ سب نہ ہو، رنگ رریا نہ ہو، تو شادی کا شوبے نہیں ہوتا ہے. جی ہو سکتا ہے میری بات سے آپ کو برا لگے، لیکن بات ہے اسی کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ ہمارا اور آپ کا امت مسلمہ کا جو مزاج بگڑا ہوا ہے وہ ایسا ہی ہے. اللہ پاک ہم سب پر جی پوری امت کے اوپر اللہ رحم فرمائے اور اپنے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق طریقے کے مطابق نکاح کرنے کی کرانے کی ہمت توفیق دے. خاص طور پر تلک سلامی کی نحوست جو پھیلتی جا رہی ہے، اچھا گھر، اچھے پڑھے لکھے اور حاجی صاحب اور مولانا صاحب، یہ قاضی صاحب، یہ کیا اس حمام میں سبھی ننگے تمام ملوث سے. یہ تلک سلامی کی نحوست میں تو کہا کرتا ہوں کہ نوجوان اگر ٹھان لے. ہمارے یہاں ایک حافظ صاحب کی شادی ہوئی، اس نے کہا کہ ہم تلک سلامی نہیں لیں گے، سلامی ہم نہیں لیں گے، کیجیے گا تو آپ نہیں ہم جائیں گے نکاح کرنے. باپ سمجھاتا رہا، لوگوں نے کہا کہ باپ کی نافرمانی بری چیز نہ ہے، کہا کہ نہیں، اللہ کی نافرمانی کی صورت میں باپ کی فرما برداری نہیں ہوگی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اگر نوجوان لوگ ٹھان لے کے سلامی نہیں لینا ہے تو آدھی صلاح یہی سے ہو جائے گی. ماں باپ جھک مار کر کے شادی کرنے پر ساتھی کے ساتھ آنا آمادہ ہو جائے گا. بھائی لڑکے نہیں جائے گا شادی کر نہیں جائے گا قبول کرنے تو کیسے ہوگی شادی؟ سلام لیجیے گا تو ہم ایجاد قبول نہیں کریں گے. قاضی صاحب کہیں گے کہو کبھی تو وہ کہے گا ہی نہیں، تو نکاح کیسے ہوگا؟ جی ایک دوسری بات یہ ہے کہ تلک سلامی بہت بڑی رشوت. جی یہ بہت ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو برا لگے، رشوت ہے. رشوت وہی نہ ہے کہ کسی حق واجب کو ادا کرنے کے لیے آپ پیسے کا مطالبہ کریں. داروغہ صاحب آپ سے 500 یا 5000 لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ رشوت ہے. ان کو وہ سرکاری ملازم ہیں، وہ اسی کام کے لیے ہیں، اگر پیسے کا مطالبہ کرتے ہیں تو رشوت. آپ کہیں کہ مولانا نماز فرض ہے لیکن فی نماز ہم 50 روپیہ لیں گے، نماز پڑھیں گے لیکن فی روپیہ ہم 50 روپیہ لیں گے. بھائی حق واجب کو ادا کرنے کے لیے پیسے کا مطالبہ، یہی تو رشوت ہے. لڑکا کی شادی، لڑکی کی شادی آپ کے ذمہ فرض ہے، فرض. اس کو چکانے کے لیے ادا کرنے کے لیے آپ پیسے کا مطالبہ کریں، یہی تو رشوت. حق واجب کو ادا کرنے کے لیے آپ اگر پیسے کا مطالبہ کرتے ہیں اسی کو رشوت کہا جاتا ہے. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت دینے والے رشوت لینے والے دونوں گنہگار. اچھا صاحب، جو لوگ تلک سلامی لے چکے ہیں اب ان کو احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے غلط کیا، تو خالی احساس ہونے سے نہیں ہوگا، خالی توبہ کرنے سے نہیں ہوگا. دو ہی صورت میں معافی ہو سکتی ہے، یا تو سمجھی صاحب سے معافی مانگ لیں، سمجھی صاحب سے معافی مانگنے کہ سمجھی صاحب آپ سے غلطی ہو گئی، آپ سے 1,05,00,000 کس طرح لے لیا تھا، لینے کا حق نہیں تھا، معاف کر دیجیے. معاف کر دیں گے وہ، تب آپ سب خوش ہو گے. یا یہ کہ آپ یہ 1,05,000 جو آپ لے چکے ہیں یہ ان کو واپس کر دیں. یہ آپ کا حق ہے میرے دل میں نے غلط لیا، لیجئے 1,05,000 جو میں نے لیا تھا تلک سلامی کے نام پر میں اسے واپس کرتا ہوں. تب جا کر کے آخرت میں سرخرو ہوں گے آپ، اور تب آپ کا ذمہ بری ہوگا، ورنہ پکڑے جائیں گے. وہ حاجی صاحب اور کوئی قاضی صاحب نہیں بچا سکے. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، ہم سب کو ہدایت دے. سمجھ دے آگے. الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تناكحوا تناسلوا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط. وقال عليه الصلاة والسلام أنكحوا الولود الودود. وقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي. وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سند نکاح جو ہوتا ہے اس پر یہ کر لیجیے. یہ لڑکی کا نام ہو گیا جی شرف الدین صاحب کی صاحبزادی فاطمہ بیگم بعوض 10,051 روپیے
نقد ہے کہ ادھار ہے؟ نقد ہے؟ اچھا 10,051 روپے مہر میں نانفقوں کے حاضرین مجلس کے سامنے خاص طور پر حاجی محمد عطی اللہ صاحب کٹملیہ اور محمد صدر الحق صاحب شیخونا کی شہادت سے یہ آپ کی زوجیت میں دی جا رہی ہے، آپ نے ان کو قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا. قبیل تو ہاں.